बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना रफ़ीक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शोबा उर्दू इकबालियात की सीनियर उस्ताद, मुमताज़ मुहक्किक और नकाद हैं। आप इस वक्त इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की सीनियर तरीन उस्ताद हैं। इस वक्त बतौर सदर शोबा उर्दू खिदमत अंजाम दे रही हैं। आप खूबसूरत शख्सियत की मालिक हैं और गुफ्तगू का गैर मामूली हुनर रखती हैं। आज आपसे उर्दू डिपार्टमेंट के हवाले से बात करेंगे, द इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे और उर्दू डिपार्टमेंट में कितना फैकल्टी मेंबर हैं, कितना पीएचडी लोग पढ़ा रहे हैं, कितना एमफिल पढ़ा रहे हैं, ये सारी बातें आज हम डॉक्टर रुबीना रफ़ीक साहिबा से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मैं ठीक हूँ। मैडम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत। मैडम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। आपका शुक्रिया। मैडम, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? मैं मुल्तान में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी। इब्तदाई तालीम और रस्मी तालीम का सारा सफ़र वहीं तय किया। मैट्रिक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हरमगेट से बीए तक की तालीम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन से, जो अब विमेन यूनिवर्सिटी का दर्जा इख्तियार कर चुकी है, और एमए मैंने किया बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। और ये सारा सफ़र बहुत खुशगवार रहा और साथ साथ खुशकिस्मती से मुझे हर मरहले पर ऐसे असातिज़ा मैसर आए जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और अब जो कुछ भी मैं हूँ या जो ज़ाहिरी अचीवमेंट्स मेरी हैं, मेरे असातिज़ा की बदौलत है। और पीएचडी हम उन ज़मानों के हैं जब एमफिल नहीं होता था, तो पीएचडी मैंने द इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से डॉक्टर अकीला शाहीन की ज़ेर निगरानी किया। मैडम, आपका पीएचडी का थीसिस किस मौजू पर था? जी, मुमताज़ मुफ्ती अहवाल व आसार मेरा पीएचडी के थीसिस का उन्वान था। और मुमताज़ मुफ्ती की जो जितनी अदबी जिहात हैं सब पर मेरा काम है। आपके रिसर्च आर्टिकल कितने पब्लिश हो चुके हैं? एक्चुअल तादाद तो मुझे बहुत याद ज़्यादा नहीं है, लेकिन 30 से ज़्यादा हैं। मुख्तलिफ, यानी इसमें कोई 25 के लगभग तो HEC अप्रूव्ड जर्नल्स में हैं और इसके अलावा दीगर जो नेशनल और इंटरनेशनल सतह के जो रसाइल या मैगज़ीन हैं उनमें शाया हो चुकी है। अच्छा मैडम, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का तजर्बा मुजमई तौर पर कैसा रहा गुज़िश्ता तीन दहाइयों से? तो मैं चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी में जो तजर्बा रहा है तो आप डिटेल से गाइड कीजिएगा। 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसा यहाँ पर मौजूद रहने का मतलब आप जानते ही होंगे कि नहायत अच्छा खुशगवार रहा। मैं अपने लड़कपन में, उसको मैं लड़कपन ही कहूँगी, नौजवानी के दिनों में यहाँ आई थी। तो मैंने अपनी अपनी नौजवानी का, अपनी जो है अधेड़ उम्री कह लें तक का जो सारा सफ़र है, तीन मरहले होते हैं हर शख्स की ज़िंदगी में, तीनों यहीं गुजारे। और तीनों मरहलों के हवाले से मेरा तजर्बा बहुत अच्छा रहा। जब मैं जूनियर मोस्ट थी तो मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। जब मैं उस मकाम पर आई कि एक तरफ मेरे सीनियर्स थे और एक तरफ मेरे जूनियर्स थे, जिसे मजाक में मैं कहा करती थी कि ना मैं 3 में हूँ ना 13 में, तो सीनियर्स उस वक्त भी मौजूद थे मेरी रहनुमाई के लिए, और जूनियर्स जितने आए वो भी खुशकिस्मती से इतने अच्छे लोग थे कि हमारा शोबा मेरे लिए हमेशा उतना ही मोहतरम और उतना ही मुझे अज़ीज़ रहा जिस तरह किसी को कोई अपना घर अज़ीज़ और उसके लिए मोहतरम हो। मैडम माशाल्लाह, आप उर्दू अदब की बात करें तो उर्दू अदब की एक्सपर्ट हैं, तो उर्दू ज़ुबान के मुस्तकबिल पर रोशनी डाली है कुछ? सबसे पहले तो मैं तालिब इल्म हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं आज भी अपने आप को उर्दू ज़ुबान और अदब का तालिब इल्म समझती।
میرے اساتذہ اللہ تعالیٰ انہیں عمر دراز عطا فرمائے، آج بھی میری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ اردو زبان کا مستقبل روشن ہے، کیونکہ اردو زبان میں بذات خود ایک ایسی لچک اور ایک ایسی جذب و قبول کی صلاحیت ہے کہ اس نے آگے چل کر بھی زندہ رہنا ہے، اور جن زبانوں میں یہ لچک موجود ہوتی ہے، جو ٹھہرے پانی کی شکل اختیار نہیں کرتی، وہ کبھی نہیں مرتی۔ اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ادب کے حوالے سے اگر آپ پوچھیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہماری سوسائٹی میں جو آرٹ اور ادب کے حوالے سے ایک جمود تھا، ایک سکوت تھا، کافی حد تک اس کو آپ مردنی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ تھی ایکسیپٹنس کے حوالے سے، لکھنے والوں کے حوالے سے نہیں، ایکسیپٹنس کے حوالے سے وہ آہستہ آہستہ تحلیل ہو رہی ہے۔ اب لوگوں کے اندر ایک یہ شعور بھی اور یہ آگہی بھی جو ہے کہ شعور جاگنا ان کا شروع ہوا ہے کہ اچھے ترقی یافتہ اور مثبت معاشروں کے لیے ادب اور آرٹ نہایت ضروری ہوتے ہیں۔ یہ جو عدم برداشت ہے، ایگریشن ہے، یہ جو نیگیٹیوٹی آپ کہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں فنون سے، ادب سے۔ اور اب میں نوجوانوں میں دیکھتی ہوں پچھلے کچھ عرصے سے تو رغبت بڑھ رہی ہے، وہ شعر و ادب سے جو ہے ان کا جو ایک رشتہ ٹوٹا ہوا تھا وہ سر نو جڑ رہا ہے۔ میں اپنی یونیورسٹی میں، ظاہر ہے میں نوجوانوں میں رہتی ہوں، بچوں میں رہتی ہوں، تو میں نے وہ عرصہ بھی دیکھا، اور اب یہ جو نئی ایک صبح طلوع ہو رہی ہے تو اردو ادب اور زبان کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہوگا۔ اچھا میڈم، آج کل کے جو نوجوان ہیں، میں یہ یہاں پہ بات کروں گا کہ جو لوگ ریڈنگ زیادہ کرتے ہیں، تو ریڈنگ کرنے سے بھی انسان کے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے، تو ریڈنگ کے حوالے سے تھوڑا آپ گائیڈ کر دیں۔ ریڈنگ کے حوالے سے اصل میں بدقسمتی کہیں یا اس کو کوئی بھی اور نام لیں، یہ ذرا سخت لفظ ہے، لیکن کتاب سے ہمارا تعلق تھوڑا کم ہے۔ جو میری جنریشن میں تھا یا مجھ سے 5-10 سال بعد کی جنریشن میں تھا، جو آج کی جنریشن ہے، کتاب سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ دراصل ہم لوگ بسا اوقات بھیڑ چال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی یا کمپیوٹر کی یا ان کی مخالف نہیں ہوں، میں خود ان کو بہت سارے حوالوں سے پسند بھی کرتی ہوں، استعمال بھی کرتی ہوں، اور میں ان کی افادیت سے بھی واقف ہوں۔ لیکن ہم جب ابھی جیسے میں نے کہا کہ بھیڑ چال کا شکار ہے، کسی ایک طرف جاتے ہیں تو پھر اندھا دھند چل پڑتے ہیں، تو پھر یہی ہوا کہ انٹرنیٹ کے آنے سے جہاں ایک دنیا ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہوئی، بہت ساری چیزیں جو ہماری دسترس میں پہلے نہیں تھیں وہ آئیں، لیکن اسٹوڈنٹس نے یا نوجوان نسل نے اکتفا کرنا شروع کیا کہ جو کچھ انٹرنیٹ میں موجود ہے اس کو پڑھ لیا، اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی کہ یہ درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ جیسے آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے بڑے شعراء سے، بڑے ادیبوں سے بہت ساری چیزیں وابستہ ہو گئیں جو انہوں نے لکھی نہیں تھی، اور طالب علم ان کو صحیح سمجھ پائے۔ تو کتاب پڑھنے سے، ریڈنگ سے، میں یہ کہتی ہوں کہ کتاب کو ہاتھ میں رکھنے سے جتنی تشفی آپ کو ہوتی ہے، کیونکہ وہ اتھینٹک ہوتی ہے، آپ جو چیز پڑھتے ہیں، جو چیز اس کو دیکھتے ہیں، تو اس کو وہ آپ کے سامنے سے گزری ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تجربہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو تجربہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو کتاب پڑھنے سے کتنا لطف ملتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے، کتنا اطمینان اس بات کا کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہے۔ اور کتاب، یہ جو لفظ اب آپ کو کلیشے شاید محسوس ہو کہ بہترین دوست ہے، یہ غلط نہیں ہے، آپ کی تنہائی کے ساتھ ہی ہے، آپ کے ساتھ وہ سچ مچ باتیں کرتی ہے۔ تو ابھی کچھ عرصہ پہلے کسی شاعر نے کہا تھا کہ کاغذ کی وہ مہک، وہ نشہ ٹوٹنے کو ہے۔ واہ، کیا بات ہے!
کاغذ کی وہ مہک وہ نشہ ٹوٹنے کو ہے، ہاں یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ کیا کہنے میڈم، کیا کہنے، بہت تو اچھا۔ اللہ کرے یہ آخری صدی ثابت نہ ہو۔ اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمیں اپنے بچوں کو انکریج کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو کتابیں، اب بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو سستی کتاب بھی چھاپتے ہیں، جو نوجوانوں کی دسترس میں ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم اجتماعی طور پر دیکھیں تو بہت امیر بچے ہمارے پاس ارد گرد نہیں ہوتے کہ جو بڑی مہنگی مہنگی کتابیں خرید سکیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ کچھ والدین کا بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ فرض ہے کہ آپ اپنے بچے کی بہت چھوٹی عمر میں ریڈنگ ہیبٹس بنا سکتے ہیں۔ اخبارات یا بچوں کے جو رسائل 70 سال سے اشاعت پذیر ہو رہے ہیں، کوئی ایک آدھ ان کو دے دیں تو ان کو وہ لطف وہ بھی حاصل ہوگا جو آپ موبائل پکڑا کر بچوں کو دے دیتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ کھیلیں۔ یا تو اگر کوئی چھوٹی سی کتاب، کوئی چھوٹا سا بچوں کا رسالہ، اخبار میں چھپنے والی کوئی کہانی، تو پھر ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ ہوگی، اور یہ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے۔ میں اس کے بہت حق میں ہوں۔ میڈم ایک تو آپ نے تھیسس لکھا ہے، آپ نے آرٹیکل لکھے ہیں، تو اس کے ہٹ کر ادب کے والے سے کوئی کتاب لکھی ہے آپ نے؟ اصل میں نا ایک فل ٹائم استاد ہوں۔ مجھے اپنی یہ والی شناخت اور یہ والا زیادہ پسند ہے۔ ایسا رہا ہے کہ پہلے تو ظاہر ہے میں اپنا PhD تک کا وہ سارا کام کرتی رہی، پھر جب ہم لوگ اس مرحلے پر آئے کہ ہم نے سپرویژن کی، تو کلاسز پڑھانے میں اور پھر اس طرف لگنے میں کتاب لکھنے کا میٹیریل میرے پاس بہت ہے، لیکن باقاعدہ کتاب کی شکل میں اشاعت پذیر کرانے کا کبھی خیال ہی نہیں آیا، سچی بات میں آپ کو بتاؤں۔ اور اب تو اتنی مصروفیات ہیں، 2-3 کتابیں میری ہیں جو اس وقت پائپ لائن میں ہیں کہ اب یہ میرے پاس جو میرے جونیئرز آئے ہیں، انہوں نے مجھے اس حوالے سے جو ایک مجبور بھی کیا، اور مجھے یہ ان کی محبت ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے ایک طرف کام، اس کو پبلش ہونا چاہیے۔ تو اسی سال میں شاید 1-2 کتابیں آ جائیں گی۔ ماشاءاللہ، گڈ لک۔ آپ کی زیر نگرانی میں کتنے اسٹوڈنٹس MPhil کر رہے ہیں، PhD کر رہے ہیں؟ اچھا، اس میں یوں ہے کہ MA کی تعداد تو مجھے یاد نہیں، ٹھیک۔ MPhil میں کو 50-60 سے زیادہ میری زیر نگرانی بچوں نے کام کیا۔ PhD میں 8 لوگ میرے نگرانی اب تک زیر نگرانی کر چکے ہیں، اور اس وقت 5 طالب علم میرے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا میڈم، اگر ہم موجودہ وائس چانسلر کی بات کریں، انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب، وائس چانسلر دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی لیڈرشپ میں اسلامیہ یونیورسٹی کس حد تک ترقی کر رہی ہے؟ یہ بات تو جی ہر ایک کی زبان پر بھی ہے، اور وہی بات ہر ایک کی زبان پر ہوتی ہے جو روز روشن کی طرح یہاں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت میں جو ایک ہمبلنس ہے، جو وزاداری ہے، جو ان کا اخلاق ہے، یہ حیران کن ہے۔ ویژن تو ظاہر ہے ہر ایک ان کی بات کرتا ہے، لیکن جو ان کی شخصی خوبیاں ہیں، میں ان سے زیادہ متاثر ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب کے اللہ تعالیٰ ان کی توانائیوں کو مزید اجاگر کرے کہ انہوں نے واقعتاً یونیورسٹی کی ترقی کے لیے بہت کچھ کیا۔ میں اگر اپنے شعبے کی بات کروں تو ہمارا شعبہ بھی ان کا اس اعتبار سے احسان مند ہے کہ ہم نے ان کے دور میں ہی گزشتہ جو 1-1.5 سال ہے، اس میں بہت کچھ اچیو کیا ہے۔ تو یہاں سے وہ ایک چھوٹا سا ایک عکس ہوگا اوورال جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے آنے سے پہلے شعبے میں ہم صرف 4 اساتذہ تھے جو MA کو بھی چلا رہے تھے، جو MPhil کی کلاسز بھی تھیں، اور PhD کی۔ سب سے پہلے تو میں ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے شعبے کو اسٹرینتھن کیا کہ، اور اس وقت ہم 11 لوگ ہیں، اور جن میں سے 10 PhD، اور
اسی طرح سے انہوں نے ایسوسیٹ لیکچرز کے حوالے سے 3 ہمیں وہ بھی دیے، تو 4 لوگ ہمارے پاس ایم فل ہیں اور ان کے سمیت اور 10 لوگ پی ایچ ڈی ہیں. اور پھر یہی نہیں، اسی دوران یہ ہم اساتذہ کی کمی کی وجہ سے بی ایس پروگرام نہیں شروع کر پا رہے تھے، وہ ہم نے شروع کیا. اور ظاہر ہے اردو قومی زبان بھی ہے اور کمپلسری سبجیکٹ بھی ہے، تو ہمارے پاس اتنی اپلیکیشنز آئیں اور ایک بہت بڑا ہمارا اب شعبہ ہوا. تو سب سے اہم بات جو ہے کہ ہم بڑے عرصے سے چاہ رہے تھے کہ شعبہ اردو کا کوئی ریسرچ جرنل ہم شروع کر سکیں، لیکن وہ ایک کہیں کہ اس سے پہلے ہماری کوئی حوصلہ افزائی ہے اس طرح سے. ڈاکٹر صاحب نے آتے ہی میں نے پہلی دفعہ اپلیکیشن جب ان کی خدمت میں پیش کی تو فوری طور پر انہوں نے اس کو اپروو کر دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اس وقت تک 2 شمارے بر وقت آن لائن آ چکے ہیں، اور الحمدللہ اس کا معیار ہم نے شروع سے ہی ان کی گائیڈنس کے ساتھ ایسا رکھا ہے کہ اس کو اپروول میں ایچ ای سی سے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ. پھر جو ہم نے سیمینارز وغیرہ کرائے، لیکچرز کروائے، ایڈمیشنز ہوئے ہمارے یہاں. ظاہر ہے ایک بہت رچ یہ شعبہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب کیمپسز میں بھی ڈاکٹر صاحب نے جو جیسے بہاول نگر کیمپس میں کئی سال سے شعبہ کام کر رہا تھا لیکن کوئی مستقل استاد نہیں تھا. اب ماشاءاللہ 3 پی ایچ ڈی اساتذہ کا تقرر ڈاکٹر صاحب نے کیا. رحیم یار خان کیمپس میں شعبہ اردو اس سال شروع ہو گیا، وہاں 2 پی ایچ ڈی اساتذہ ہیں، اور وہاں پر بھی ایم فل، ایم اے اور بی ایس کی کلاسز کا آغاز ہو گیا. تو یہ میں صرف آپ کو ایک مثال کے طور پر شعبہ اردو ان کے دور میں اس نے کتنی ترقی کی ہے، تو اوور آل ترقی کا انداز آپ لگا سکتے ہیں. جی بالکل. اچھا میڈم، اردو ڈپارٹمنٹ نے کوئی کانفرنس منعقد کروائی ہے یا ان فیوچر ارادہ رکھتا ہے کانفرنس کروانے کا؟ وہی بات ہے کہ اب ہم پورے طور پر پر امید ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہو سکتا ہے ہم ہر سال ایک اچھی کانفرنس کروا سکیں ڈاکٹر صاحب کی موجودگی کے باعث، ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کی موجودگی کے باعث میں بات کریں، کیونکہ وہ ایسی چیزوں کی بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ویسے اب تک جب سے میں شعبہ اردو میں ہوں کافی دفعہ ہو چکی ہے. ہم نے شروع میں آزاد نظم پہ کروائی تھی کانفرنس، انشائیہ پہ کانفرنس ہوئی ہے، رمز و مزاح پہ ہوئی ہے، سر سید کے حوالے سے ہوئی ہے، اور ابھی ریسنٹلی 2014 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی. اب ہم اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں، انشاءاللہ جب ہم اس کو اچھی طرح سے ڈیزائن کر لیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے اپروول لے کے ہو سکتا ہے اسی سال کے گرمیوں کے بعد ہم ایک بڑی کانفرنس. لیکن یہ ہے کہ ایک روزہ سیمینار تو اب تک ہم نے کافی سے زیادہ کروائے ہیں، جس میں ملکی اور غیر ملکی سطح کے اسکالرز آئے ہیں، کینیڈا سے، امریکہ سے اور ترکی سے. ابھی کل ہی ہمارے یہاں ایران سے ڈاکٹر وفا یزدان تشریف لا رہے ہیں، تو ایک ہو جائے گا ہماری ان کے ساتھ گفتگو. اچھا میڈم، آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا کتنا ساتھ رہا؟ بہت. میں اس حوالے سے اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں. دیکھیں، جو دوست کی ایک صحیح ڈیفینیشن ہوتی ہے اس پہ بہت کم لوگ پورا اترتے ہیں، لیکن میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہیں صحیح معنوں میں دوست میسر ہے. میں ڈاکٹر عقیلہ شاہین کا ذکر کروں گی، وہ میری سپروائزر بھی تھیں لیکن دوست بھی بہت اچھی، اور ظاہر ہے وہ بڑا نام ہے بہاولپور میں اردو ادب کے حوالے سے. تو ان کی گائیڈنس شروع سے میرے ساتھ رہی. ڈاکٹر شفیق صاحب تھے، بڑا طویل عرصہ رہے، ان سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا. پھر ڈاکٹر نجیب جمال یہاں رہے، میرے استاد ہیں بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی کے، ان کی شفقت، محبت، ان کی رہنمائی رہی. میرے اساتذہ میں بڑے بڑے نام ہیں، آپ سب واقف ہیں ان سے. ڈاکٹر اے بی اشرف صاحب، ڈاکٹر انوار احمد صاحب. ڈاکٹر اے بی اشرف صاحب کی دعائیں، ان کی چیزیں، بلکہ میں استاد بھی میرے خیال میں ان کی زبان سے نکلے ہوئے وہ مقدس الفاظ کی وجہ سے بنی کہ انہوں نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ یہ اچھی استاد بنے گی. اور پھر مجھے جاب سے لے کر اب تک انوار صاحب کی ہر قدم پر رہنمائی میسر رہی ہے. مجھے کوئی بھی مشکل پیش آئی ہے کسی بھی حوالے سے،
انوار احمد صاحب ہر وقت موجود رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی عمر دراز کرے. ڈاکٹر اے بی اشرف ہوں، ڈاکٹر انوار احمد ہوں، ڈاکٹر جی جمال ہوں، اور میرے اس بہت اچھے استاد ڈاکٹر عبدالرؤف شیخ، اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ جو 2006 میں حادثہ ہوا تھا جہاز کا، اس میں تھے. تو میں ان سب کے لیے دعا گو بھی ہوں اور ان کی مشکور بھی ہوں. اگرچہ ان کی محبتوں کا اور ان کی رہنمائی کا شکریہ ادا کرنا تو معمولی بات نہیں ہے. لائف پارٹنر کے حوالے سے بات کروں جی، تو آپ نے شادی کب کی؟ لائف پارٹنر کون تھا آپ کا؟ وہ شادی میں نے نہیں کی، میرے والدین نے کر دی. ارینج میرج ہوئی، لو میرج ہوئی؟ ارینج میرج، ٹوٹلی ارینج میرج. اور میرے ہسبینڈ جاب کے 1.5 سال بعد ہی ہو گئی تھی. میرے ہسبینڈ حال ہی میں ڈائریکٹر زراعت کے عہدے سے ریٹائر ہوئے. ماشاء اللہ. اور بہاولپور میں لوگ ان کو بہت جانتے ہیں، میاں منظور احمد. اچھا. تو وہ ملتان میں تھے ابھی، اب مطلب آخری پوسٹنگ ان کی ملتان میں تھی. آپ کو ٹریول کرنا کتنا پسند ہے؟ بہت. اس حوالے سے میں اپنے لائف پارٹنر کی اور اپنے بچوں کی تو ایک ان کی میں شکر گزار ہوں کہ یہ شوق میرے اندر بہت تھا ٹریولنگ. ٹھیک. اور انہوں نے ساتھ دیا. اور شمال کے عشق میں گرفتار ہوں، اور کئی دفعہ ہم لوگ گئے ہیں ادھر. اور مطلب یہ شوق اب میری فیملی میں بھی ہے سب میں. تو مجھے اس حوالے سے ٹریول کرنا بہت پسند ہے. اور اب چونکہ میرے بچے بڑے ہو گئے، وہ اپنی جگہ پر. یہاں پہ بات کروں گا آپ کے بچوں کی. آپ کے کتنے بچے ہیں اور وہ کیا کیا کر رہے ہیں؟ میرے 3 بچے ہیں. 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ، اور ایک بیٹا ہے. بڑی بیٹی میری ڈاکٹر ہے، بیٹا میرا انجینئر ہے، اور چھوٹی بیٹی نے اکاؤنٹس اینڈ فائنانس میں FCC سے گولڈ میڈل کے ساتھ جو ہے وہ BS کی ہے ابھی، اور وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ماشاءاللہ جاب کر رہی ہے. پاکستان کے کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ سارے شہر. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. جب میں بہت چھوٹی تھی تو ایک بڑا پاپولر گانا تھا جو ریڈیو پہ آیا کرتا تھا اس وقت، کہ آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے بھی قربانی دی. میں اپنے فادر سے کہا کرتی تھی، پتہ نہیں پاکستان سے محبت مجھے اس زمانے سے، مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا ملک میں اور شہر میں کیا فرق ہے. تو میں اپنے فادر سے کہا کرتی تھی کہ ابو بڑے ہو کے میں نے پاکستان ضرور جانا ہے. تو وہ بڑا ہنسا کرتے تھے. اور جب میں تھوڑی سی بڑی ہوئی سمجھدار ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تم بچپن سے ایسے کہتے ہو. تو مجھے پاکستان کے سارے شہر اچھے لگتے ہیں. وہی میں نے بتایا کہ شمال سے مجھے عشق ہے. تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ برفوں میں اور سخت موسموں میں جو ہے وہ رہنا بڑا مشکل ہے. میں کہتی ہوں میں رہ سکتی ہوں. سب کہتے ہیں کہ دشوار گزار علاقوں میں جوانی میں جانا چاہیے، تو میں کہتی ہوں ہمت کے ساتھ جانا چاہیے. میں ابھی لاسٹ ایئر رتی گلی تک ہو گیا. اچھا، صحیح. میڈم آپ ماشاء اللہ آدمی ہیں، تو کبھی ریڈیو سے پروگرام آپ نے کیا یا سوچا؟ میں نے کیے. ہاں. میں جب اسٹوڈنٹ تھی کالج میں BA کے زمانے میں، تو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، اسٹوڈنٹس کا تھا. تو وہاں پہ جب میں نے گفتگو کی تو وہاں کے سینئر پروڈیوسرز فخر بلوچ صاحب تھے، اور اب انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے معلوم اس وقت ریڈیو کا وہ سارا سینیریو پتہ نہیں تھا. انہوں نے مجھے کہا ایک اسکرپٹ لا کر دیا کہ بولو اس. ٹھیک. میں نے بول دیا. تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ کرو گی کام. اچھا. تو ظاہر ہے ایک ٹین ایج میں آپ کو وہ لگتا ہے کہ یہ تو بڑی اچیومنٹ ہے. میں نے کہا جی کیوں نہیں. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آ جانا صبح سے. پھر وہ چونکہ میرا کالج تھا تو انہوں نے مجھے 1 بجے کے بعد کے کچھ پروگرامز اناؤنسمنٹس تھے، تو وہ کچھ پروگرامز کیے. پھر جب میں امتحانات BA کے امتحان سے فارغ ہوئی تو صبح کے ٹائم کے 30-32 پروگرامز میں نے کیے. پھر یونیورسٹی ایڈمیشنز شروع ہو گئے تو پھر میں نے چھوڑ دیا. میں نے کیا ریڈیو پاکستان سے. ملتان سے. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ ایک تو آپ ادب کے حوالے سے بتائیں. ہاں جی. اور دوسرا اسلام کے حوالے سے تو ڈیفینیٹلی حضرت محمد. ظاہر ہے ان سے بڑھ کر کون ہے. ہم سب کے
وجود کا اسبات ہیں، ان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں. اور ادبی حوالے سے ظاہر ہے آپ جن کو جانتے ہیں ان کی وہ کرتے رہتے ہیں. آئیڈیل آپ ایز سچ میں آئیڈیلائز اگر کرتی ہوں تو اس حوالے سے فیض صاحب کو، فیض احمد فیض شاعر کی حیثیت سے مجھے بہت پسند ہے. اور پھر ان کی شخصیت میں جو ایک دل ربائی تھی وہ شاید ہی کسی اس میں ہو. اور استاد کی حیثیت سے میرے اساتذہ میں سب استاد آئیڈیل ہیں. میں نے اور آپ جو میری پڑھانے کا طریقہ ہے اس میں سب کی خوشبو ہے. انوار صاحب کی خوشبو ہے، ڈاکٹر کیلا کی خوشبو ہے، ڈاکٹر ابی اشرف صاحب کی ہے. تو میں خود بھی جب پڑھا رہی ہوتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان سب کے جو اثرات ہیں وہ میری شخصیت میں، میرے پڑھانے کے انداز میں وہ شامل ہو گئے ہیں. اور یہ اس حوالے سے میں اپنے آپ کو خوش نصیب بھی سمجھتی ہوں. اور مجھے ایک فخر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے زمانوں میں پیدا کیا جب یہ لوگ موجود تھے اور پڑھا رہے تھے. صحیح. کوئی میڈم شعر سنانا چاہیں آخر میں، کوئی یاد آ رہا ہو؟ بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں. مطلب آپ فیض صاحب کی تو مجھے خیر آدھے سے زیادہ کلام زبانی یاد ہے، لیکن نظمیں بہت سی مجھے ان کی پسند ہیں. اور ویسے بھی جو اچھا شعر کہے کوئی بھی ہو، چاہے نوجوان بھی کہیں چاہے بڑے بھی کہیں، جو بھی. تو فیض صاحب کا وہ پہلے کا قطعہ سنا دیتی ہوں آپ کو. رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میڈم آخر میں اپنے ڈپارٹمنٹس کے اسٹوڈنٹس کو، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اور تمام لوگوں کو ہمارے چینل کے تھرو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں ایک بات اپنے طالب علموں سے ہمیشہ کہتی ہوں، اپنے ساتھ سچ بولیں، اپنی عزت کریں. یہ دو باتیں آپ کو اخلاقی طور پر مضبوط بناتی ہیں. دوسری بات میں اپنے طالب علموں سے ہمیشہ کہتی ہوں اور آپ کے چینل کے تھرو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا مطلب عملی زندگی میں آنے سے پہلے، تو وہ صرف اپنے لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ اپنے والدین کے خوابوں کے امانت دار بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ بڑی دیانتداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور ان خوابوں کے امانت دار ہونے کے سبب جو ہے اپنی زندگی کے اہداف کو اعلیٰ رکھیں. چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس نہیں ہوتے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ نگاہ بلند، تو وہ نگاہ بلند رہنی چاہیے. آپ جو ہے اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ادنا سمجھوتے کریں گے تو شخصی اعتبار سے بھی کمزور ہوں گے اور دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کامیابیوں کا جو سلسلہ ہے اس کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے. شخصی اعتبار سے میری مراد یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کو مصفہ اور منزہ رکھے. وہ ظاہر وہ تب ہے جب آپ نیگیٹیویٹی سے دور رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا اور آپ سے بات کر کے اور آپ سے اردو ادب کے حوالے سے سیکھ کر بہت اچھا لگا، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے بہت مستفید ہوں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جیتے رہیں. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.